अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बयानबाजी आज इस हद तक पहुँच गई कि गुमान होने लगा कि जैसे 90 की दहाई की सियासत हो रही हो। आज मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मरीम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम के जरिए कहा और ये सवाल उठाया कि क्या धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। उन्होंने कहा कि क़यामत कितने बजे आएगी। इसके जवाब में आज मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल ने नून लीग के मौजूदा इक़्तिदार और मियां नवाज शरीफ के तीनों बार वज़ीर आज़म बनने को भी धांधली का नतीजा करार दे दिया। कल अपनी तकरीर में रियासत से नून लीग के मफाद को तरजीह देने पर सवाल उठाया था बिलावल भुट्टो ने। उस पर वजाहत देते हुए कल उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि उनके इस बयान में रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। आज पंजाब हुकूमत से अज़मा बुखारी ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा सख्त बयान दिया और कहा कि अगर बिलावल में हिम्मत नहीं थी तो उन्हें ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए था। अब वो अपने बयान पर यू टर्न ले रहे हैं। अब नाजरीन, बज़ाहिर दोनों जमातों के दरमियान ये तमाम तलखी धांधली के इल्ज़ामात को लेकर है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न के तमाम हलकों से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को फ़िलहाल नज़रअंदाज किया गया है जो धांधली के हवाले से उन्होंने लगाए हैं। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे को इस तरीके से बेनकाब करने का जो सिलसिला है वो आखिर कहाँ तक जाकर रुकेगा और इसका अवामी राय पर दोनों जमातों के हवाले से क्या असर होगा। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर आज अपना मुतालबा सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, एक कौमी हुकूमत कायम की जाए और ये कौमी हुकूमत अवामी शिकायत को पूरी मसलहत के साथ हल करे और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में एक ही बार इलेक्शंस करवाए जाए एक साथ ही। क्या PTI की तरफ से ये जो तजवीज़ दी गई है ये इसको दोनों जमातें कैसे देखती हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें ज्वाइन करें हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन करिए शुमाइला राना साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। जैसा कि हमने जिक्र किया, बिलावल साहब की आज की तकरीर को देखकर गुमान हो रहा था कि पीपल्स पार्टी की 90 की दहाई की सियासत इस वक्त चल रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों को उन्होंने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कहा। फिर उसके बाद उन्होंने मियाँ साहब के हर दौर में वज़ीर आज़म बनने के ऊपर भी सवाल उठा दिया कि वो धांधली के ज़रिए ही या दीगर वजूहात के ज़रिए बने। सो अब यानी एक तरीके से नून लीग की पूरी सियासी एग्जिस्टेंस को आज बिलावल साहब ने सवाल किया है। तो अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि फिर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में किस मजबूरी के तहत गई। इसके पीछे कोई अखलाकी जवाज़ है पीपल्स पार्टी के पास नून लीग के साथ इत्तेहाद बनाने का? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि माजी में भी ऐसे काफ़ी वाक़यात हुए, लेकिन मियाँ साहब ने जब COD साइन किया बीबी शहीद के साथ तो उस वक्त काफ़ी तलखियाँ भी कम हुई और उस वक्त मियाँ साहब ने जो इल्ज़ामात की सियासत 90 की दहाई में थी उस पर माजरत भी की, जिस तरह से किरदार कशी की गई, उन सारी चीज़ों को और जो नैब के और एहतसाब ब्यूरो में जो मुकदमात बनते रहे, कैसे बनते रहे, उस पर वो जो सैफुर रहमान साहब थे उस वक्त, एहतसाबुर रहमान, उन्होंने भी माफ़ी मांगी और COD साइन हुआ और उसके बाद हम बड़ी बेहतर तरीके से चले। लेकिन आगाज़ में जब 2008 का इलेक्शन हुआ और हमारी और PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट बनी पंजाब के अंदर और 6-7 महीने बाद ही वो ख़त्म कर दी गई और हमारी जगह पर काफ लीग के लोगों को तोड़कर वो टाइम पूरा किया गया और फिर उन्हीं लोगों को एडजस्ट करके आगे अपनी पार्टी बना ली गई। हालांकि उस वक्त 2008 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, लेकिन हमने वो COD के तहत कि लड़ाई नहीं होनी, जो मैंडेट मिले उसका एहतराम करना है, हमने पूरा उस पर अमल दरामद किया। लेकिन वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो गया। उससे पहले अगर आप देखें तो असगर खान केस का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट से आया, जो IJI बनी और किस तरीके से बीबी की हुकूमत को टॉपल करने के लिए पैसे आए, कहाँ से फंडिंग हुई,
وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. پھر اس سے پہلے وہ تمیز الدین والا کیس تھا. تو اس طرح سے یا چھانگا مانگا بھی بیچ میں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے. جی. اور اب پھر حسن صاحب آج کی گفتگو کے بعد سوچا جائے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو ختم ہے، اب ایگزسٹ نہیں کرتا جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے. ماضی کے گریونسز ہیں اسی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی آئی جے آئی، اصغر خان کیس اور دیگر پس منظر کی. دیکھیں یقیناً وہ معروضی حالات کے مطابق تو اس کی صورتحال جو ہے وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. لیکن بڑا ہی اہم ڈاکومنٹ تھا اور پاکستان نے ترقی کی اس ڈاکومنٹ کے ذریعے. ہم نے وہ تلخیاں سیاست میں ختم کی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے فیڈریشن کے اور یونٹس کے درمیان میں. تو وہ بہتر ہوا تھا. لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور مجھے بھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ آگے چلتا نظر تو نہیں آتا. نہیں چلیں گے. میں شمائلہ رانا صاحبہ کی طرف لے کر جاتی ہوں. شمائلہ صاحبہ، ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو پھر اب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو پھر کس نے ختم کیا؟ دونوں میں سے آپ کا کیا اس کے حوالے سے اوپینین ہے؟ لیکن آپ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جو الزام آپ پر پی ٹی آئی یا آپ کا کوئی بھی مخالف لگاتا تھا، آج آپ کی اتحادی نے بڑھ چڑھ کر وہ الزام لگایا کہ آپ کا مینڈیٹ اصلی نہیں ہے. یہ تو ڈیمیج نہیں کرتا آپ کے تمام ریپوٹیشن کو، پنجاب حکومت میں بھی، یہاں سینٹر میں بھی، اور میاں صاحب کے تمام سابقہ اقتداروں کو بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کی بدترین آمریت کا دور تھا اور اس وقت پاکستان میں یہ جو کلیم کیا جا رہا تھا، دعوے کیے جا کہ ہم اسی صدر کو 3 دفعہ جو ہے آگے بھی جو نامزد کریں گے اور انشاءاللہ باوردی ہی کریں گے. آپ نے یہ سارے دعوے سننے ہوں گے اس وقت بھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جمہوریت کی جو ڈیریل جمہوریت تھی اس کو بی بی محترمہ شہید صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ساتھ مل کر جسٹ ایک جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ ایک سائن کیا، میثاق سائن کیا. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی جو قائد محترمہ تھی وہ بڑی انتہائی زیرک لیڈر تھی، تو انہوں نے اس وقت گریوٹی آف میٹر کو سمجھا کہ اس وقت ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ اس کا تسلسل قائم رہے اور جمہوریت جو ہے وہ پنپتی بھی نظر آنی چاہیے. آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے الیکشن میں شاید میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ حواس کھو بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان سے یہ امید نہیں تھی جو وہ اس طرح کا جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیے گلگت بلتستان میں ان کو عوام نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا اور مسلم لیگ نون نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اب یہ کہاں کی مطلب سیاست ہے کہ اگر کشمیر میں ہم لوگوں کو ووٹ ملا ہے اور وہ وہاں پر ہمیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے جو نتائج ہیں ہمیں اس پر بھی شاید اعتراضات تھے، لیکن ہم نے ان کی اکثریت کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ ان کو بڑھ کر مبارک دی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ جسچر ہونا چاہیے، ایک سٹرونگ ایک میچور جماعت جو ہے وہ جہاں پہ جیتے اس کو اپنی سیلیبریشن کرنی چاہیے. لیکن یہ آپ کے صرف کشمیر میں جیتنے والی سیٹوں کے حوالے سے بات نہیں ہے، آپ کی اوور آل سیاست کے اوپر وفاق میں حکومت کی تو تمام وہی باتیں. فارم 47 کا تانا پیپلز پارٹی آپ کو دے رہی ہے تو یہ تو تقویت دے رہی ہے تمام مخالفین کی بات کو. میں نعیم حیدر صاحب کی طرف جاتی ہوں. کومل صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم جیتے ہیں اور یہ فارم 47 کہہ رہے ہیں اور جہاں پہ یہ لوگ جیتے ہیں وہ فارم 49 تھا. اس کا جواب میں حسن صاحب سے آگے جا کر میں تو یہ پوچھوں گی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ مل کر بجٹ پاس کیا، لیجسلیشن کرتے ہیں اور ہر اچھے اور برے وقت میں انہوں نے جمہوریت کے لیے ساتھ دیا، تو آج جو ہے اس وقت ان کی اس ملک کے لیے
اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. چلیں لونڈی لنگڑی جمہوریت بھی ہو تو وہ 100 آمریت سے بہتر نعیم حیدر ہوتی ہے. صاحب یہاں پر تو موقع آج بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ جمہوریت کے لیے ہی دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ابھی تک. آج کی گفتگو کو بطور پی ٹی آئی آپ انجوائے کر رہے ہیں یا آپ یہ اس بات پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ جو کشمیر میں بائیکاٹ کر کے آپ لوگوں نے اسپیس چھوڑی اس کو یہ دونوں اتحاد مل کر کیش کروا رہے ہیں عوام کے سامنے؟ بلاول بھٹو صاحب کا ایک کوٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے، اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا. انہوں نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دوست کشمیر کے عوام کو کہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں ان کو 2 تھپڑ لگا کر سمجھائیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ووٹ ڈالیں جا کر. سو اس پہ آپ بھی رسپونڈ کر دیں. بہت شکریہ بڑی نواز صاحب نے موقع دیا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے کا انتخاب کرے کہ وہ کس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانا چاہتی ہے. لیکن کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے کشمیری عوام کے اوپر گولیاں چلائیں، وہاں راستے بند کر کے، اور پوچھتے ہیں جی کہ راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں. اپنی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں. یعنی وفاق میں آپ اتحادی، اگر وفاق سے آپ کی ڈیمانڈ ہے تو وفاق میں آپ اتحادی ہیں، صدر آپ کا ہے، جو چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، گورنرز آپ کے ہیں، 2 صوبوں میں حکومت آپ کی ہے، تو آپ کس کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں. تو وہاں جو ان کا حق سلب کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی عوام کو رائے کا اختیار ہی نہیں دیا. کشمیریوں نے وہاں پر بائی کاٹ کیا، اور آپ نے ایک طرف جالے جو بھر بھر کے لے کر جا رہے تھے جلسوں کے لیے کہ ایک ویژول نظر آ جائیں، نون لیگ والے اپنے لے کر جا رہے تھے کہ ویژول نظر آ جائیں. عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. وہاں پر ٹرن آؤٹ آپ کا 5-7%، 10% سے زیادہ نہیں ہوا. بلاول صاحب کہہ رہے تھے میں تو کارکنوں کو آج ملنے آیا تھا تو جلسے کا ماحول بن گیا اور کافی رسپانسو کراؤڈ بھی تھا آج جو وہ تقریر کر رہے تھے. دیکھیں، سب سے پہلے اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ گولی چلا رہے ہیں اور آپ کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں. سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی، اس نے بائی کاٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی کہ نہیں، ہم نے مفادات کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر بالکل الیکشن میں جانا ہے. ایک طرف ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپریشن جاری ہے. تو یہ کس طرح آپ کے جو ہیں وہ دل جو ہیں وہ اپنا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا دماغ ساتھ دے رہا ہے. کتنی فستائیت ایک طرف آپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈھول بجا رہے ہیں، تصویریں لگا رہے ہیں. جی ایک دفعہ پھر شعر آ گیا. پہلے ہی نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ ہم 9 سیٹیں لے رہے ہیں. یہاں پر بیانات چل رہے تھے اور آپ نے جس طرح الیکشن کو سبوٹاج کیا. یہاں پنجاب سے آپ بسیں بھجوا رہے ہیں، کوئی پروسیس نہیں، پوچھنے والا نہیں. دونوں کا ایک ہی جیسا کردار نظر آیا آپ کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک ہیں. یہ صرف لفظی گولہ باری ہے. پیپلز پارٹی نے اس حکومت کو کندھا نہیں دیا ہوگا. کس کے ووٹوں سے حکومت بیٹھی ہے؟ ان کے ووٹوں سے حکومت بیٹھی ہے. اور جب انہوں نے ترمیم کرنی تھی تب بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ ڈالے، اور پیپلز پارٹی نے ہر معاملے کے اوپر ان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ حکومت کھڑی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ڈیلیں ہوئی ہیں. حسن مرزا صاحب، اب جیسے وفاقی وزراء کے بیانات پہ بلاول صاحب نے تنقید کی، احتجاج کو لے کر وفاقی وزراء کے بیانات کافی حد تک ہمیں لاجک سے آری نظر آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو باتیں بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ بھی تو کہیں جذبات پہ منسلک اور صرف کیمپین کی حد تک تو نہیں ہے. کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ریاست کو یہ سوال اٹھایا کہ طے کرنا ہے کہ ان کو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد ان کے لیے اہم ہے. پھر کل ایک انٹرویو میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ میری مراد ریاست سے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. تو کل ان کی مراد کس سے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ وہ نون لیگ کے مفاد کو اہم سمجھ رہے ہیں؟ ریاست سے کیا مراد تھی کل ان کی؟ انہوں نے اس پہ وضاحت دی ہے کہ میری ریاست کشمیر کے متعلق بات تھی. وہ تو اتنی کوئی بات ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے، جو ذمہ دار ہے اس کا، الیکشن کمیشن سے ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ آزادانہ کروائے. کیونکہ حکومت تو ختم ہو گئی، وہاں پہ اب وزیر اعظم تو ہے کوئی نہیں. وہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں، آئی جی ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اور وہ ان کا ہے. انہی سے ہمارا مطالبہ ہے. تو وہ تو انتظامیہ، الیکشن کمیشن یا انتظامیہ بھی کہا جا سکتا تھا حسن صاحب. انہوں نے تو ریاست کا نام لیا اور واضح بھی نہیں کیا کہ وہ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ خود سے وضاحت دے دی ہے. اب اس پہ میرا اور آپ کا تو بحث کرنا بنتا نہیں. کیونکہ عظمہ بخاری نے، حسن صاحب میں اگر آپ اجازت دیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کی طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے بلاول صاحب نے. نہیں، وہ دیکھیں انہوں نے ان کی بات کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ جب ہمارے ساتھ تھیں، شمائلہ بھی اس وقت اسمبلی میں ممبر تھیں، تو انہوں نے اس وقت میاں صاحب کے حوالے سے جو نہ شائستہ اور نہ زیبا الفاظ کہے تھے کہ میاں صاحب را کے ایجنٹ ہیں، اور میاں صاحب کی میں حدیبیہ پیپر مل کی بھی انکوائری چاہتی ہوں، اور میرا احتساب کمیشن سے میری یہ اپیل ہے. وہ اس ٹائم بھی یہ باتیں کرتی ہوتی تھی. وہ ادھر تھی تو ادھر گالیاں دیتی تھی، ادھر ہے تو ادھر گالیاں دیں گی. ان کی جواب کا تو میں کوئی نہیں. جو میرے پارٹیسپینٹ ہیں
ان کی بات کا میں ضرور جواب دوں گا. وہ بیٹھے ہیں, وہ بات کریں گے, میں ان کا جواب بھی دوں گا, وہ میری گفتگو سن کے اس کا بھی جواب دیں گے. اور وہ ہے نہیں تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں آپ سے. اب اجازت ہے تو جی آپ کر لیں, مکمل کر لیں. وہ آپ نے جو آپ کا سوال تھا میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ابھی شمائلہ کہہ رہی تھی کہ جی بی کے اندر ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا. تو میری گزارش ہے کہ جی بی کو اس کے ساتھ آپ کیوں ملاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں آج بھی جی بی میں دھاندلی کے, تو آپ وہ لے آئیں. آپ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ, آپ وزیر اعلیٰ تھے وہاں کے, آپ کے سارے آفیسرز لگے ہوئے تھے. اگر آپ کے پاس ہیں تو لے آئیں. اور اگر آپ نے اعتراض نہیں کیا تو ان حالات سے جی بی کو ملانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. کشمیر کے اندر ہم نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے وہ میڈیا پہ بھی دکھائے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن ہمیں جب موقع دے گا یقیناً پٹیشنز میں جائیں گے. ہم ان 4 حلقوں کا جن کا ہم کہہ رہے ہیں, ہم ان کے پورے ایک پولنگ اسٹیشن کے ثبوت, ویڈیوز وہ ساری پیش کریں گے. چلیے آج تو کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. تو کوئی اس میں ہے نہیں ہے. اگر آپ کی, میں حسن صاحب شمالہ صاحبہ کی طرف یہ بات لے کے جاؤں گی. شمالہ صاحبہ, جو احتجاج کی صورتحال ہے سب کی نظریں آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے اوپر ہیں کہ آپ لوگ اس کے حوالے سے اس کی حساسیت کا احساس کر رہے ہیں کشمیر میں جو صورتحال ہے, کیونکہ اس پہ پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ البتہ جو بھارت میں بالخصوص اس کو معاملے کو بڑا پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور ڈسٹربنگ خبریں بھی ہمیں مل رہی ہیں. آج لیکن جو بیانات ہیں وفاقی وزراء کے, رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنے والے ان مجاہدین کی طرح جن کو ہم نے ماضی میں تربیت دی, ملک دشمن عناصر بھی ان کو کہا, فورن فنڈڈ بھی ہم نے کہا, اب ان کو مجاہدین سے ہم تشبیہ بھی دے رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ان بیانات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا یا ایک سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی بات چیت کی؟ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے اس احتجاج کی صورتحال پہ؟ کومل, بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کا رخ جس پہ میں بات کرنا چاہتی تھی آپ نے وہ مجھ سے پوچھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کیمپین کرے یا میری جماعت کیمپین کرے یا پھر الیکشن کا انتخابی عمل جو ہے اس کے پروسیس کو دوسری جماعتیں فالو کریں, لیکن پروسیس ہونا چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے. کشمیریوں کو ان کی اپنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس قیادت کا چناؤ کریں اور وہ کر لیں. اس میں جو اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, کشمیر کے امن کو خراب کرنے کے لیے بیرونی اغیار کی جو فنڈڈ اور اغیار کی جو قوتیں ہیں, بیرونی قوتیں ہیں, وہ سازش کر رہی ہیں. اور سازش کی ایک ہی وجہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کر رہے ہیں. اب اگر اس دوران جب کہ اس کشمیر کے اندر ایک وار کھیلی جا رہی ہے, گیم کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے اس کو الگ کیا جائے, کبھی مہاجرین کا جو ہے ایشو کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, کبھی وہاں پہ کوئی تنازع کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی گالی گولی کی سرکار کھڑی کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جماعت وہاں پہ برسر اقتدار آئے, لیکن وہاں پہ امن اور سکون اور سلامتی ہونی چاہیے, جس کے لیے ایک مسلم لیگ نون نے بیانیہ دیا ہے اور تمام لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا ہے. اس کی مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ جو مہاجرین جو ہیں وہ لوٹ لٹا کر کشمیر میں آئے تھے, جس طرح ہمارے آباء و اجداد پاکستان میں آئے تھے, تو آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں, چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کا حصہ نہیں بن سکتے, یہ لوگ اپنی جو مہاجرین ہیں ان کی آواز کشمیر اسمبلی میں اٹھا نہیں سکتے. یہ چند لوگوں کا ایک پروپیگنڈا تھا. آپ نے دیکھا کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوا
اور جو ایکشن کمیٹی امن کمیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جو کشمیر کے لوگ اور عوام بائیکاٹ کرے گی, آپ نے دیکھا ٹرن آؤٹ بھی بہتر رہا. نہیں حیدر صاحب, پی ٹی آئی بڑی اپوزیشن جماعت, اس ملک کے اندر آزاد تحریکیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے. یہاں اتنی مہنگائی ہوئی, پیٹرول پرائسز کے لوگوں کی زندگی پہ کیا افیکٹ, پی ٹی آئی کہیں ہمیں نظر نہیں آئی. اپنا جو آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے, ملاقاتوں پہ بالکل پابندی ہے, تو آپ لوگ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اب آگے کیا ارادہ ہے آپ کا 5 اگست کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اب سب بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج یا ہماری جو تحریک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, قانون اور انصاف ہو, پاکستان میں عدلیہ کا احترام ہو, عدلیہ آزاد ہو, پارلیمنٹ کے تقدس کی حفاظت ہو, میڈیا آزاد ہو, پاکستان میں ترقی ہو, خوشحالی ہو, پاکستان میں امن آئے, دہشت گردی کنٹرول ہو, مہنگائی کنٹرول ہو. ہمارا مقصد پاکستان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. ادروائز دیکھیں نا, کمپرومائز کرنا ہوتا تو کر لیتے نا, جیسے دونوں جماعتوں نے کیا ہے. ایک دوسرے کے گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن کمپرومائز کیا ہوا ہے. ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, ہمارے لیڈر نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ تو ملکی معاملے کے اوپر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. یہ تو ذاتیات کا معاملہ ہے نا, اپنی جائیدادیں بنانی ہوں, اکاؤنٹس بنانے ہوں, پیسے بنانے ہوں, تو اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم بالکل جو ہے تحریک اعلان کر رہے ہیں. 5 تاریخ کو باقاعدہ سہیل افریدی صاحب لائحہ دیں گے جلسے میں, اور 5 تاریخ کو عمران خان کی قید کو مکمل ہوئے 3 سال ہو گئے. یعنی اس دن کے اوپر ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں جس دن جج ہمایوں دلاور نے ہمیں سنے بغیر, میں خود خواجہ عارف صاحب کے ساتھ تھا, اور جج نے کہا کہ اب آپ کو موقع حاصل نہیں ہے, حالانکہ 12:30 بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا اور ہم 12 بجے وہاں پہنچ گئے تھے. تو اس وقت جو یک طرفہ فیصلہ دیا گیا تھا, اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ پولیس یہاں پر پہنچ بھی چکی ہے, یعنی ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا, پولیس پہلے پہنچ گئی. تو ایک پلان تھا نا کہ خان کو کیسے گرفتار, پشاور میں ہوگا, اس سے کیا اثر پڑے گا اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو؟ دیکھیں پشاور جلسہ ہوگا اور پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا جس میں ہم نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہوگی, اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا, اور وہ احتجاج ظاہری بات ہے ہم پہلے سے بتائیں گے. دفعہ 144 انہوں نے لگا دی ہے کہ کوئی نہ نکلے. ابھی چھاپے شروع ہو گئے ہیں. کل ہماری فضا عالم ہے لاہور سے, ہماری ورکر ہیں, اس کو گھر میں چھاپا مارا گیا, اور مختلف لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو ہم احتجاج بالکل کریں گے, پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے, 15 میں حق دیتا ہے, 17 میں حق دیتا ہے, اور 19 ہمیں بولنے کا حق دیتا ہے. لیکن پاکستان میں تمام حقوق اس وقت سلب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ پلمپنی چاہیے, جمہوریت آنی چاہیے, جو خود اپنے منہ سے بیان کر رہے ہوں کہ ریاست کو نون لیگ کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ملک کو دیکھنا چاہیے. تو ریاست سے کیا مطلب ہے؟ ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, ریاست آئین وہ اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کر رہے ہیں نا. ریاست اسے مانتے ہیں نا جنہوں نے ان کو حکومت دی ہے وہاں پر, گلگت بلتستان کے اندر, جنہوں نے سندھ کے اندر دی ہے, جنہوں نے آصفہ بھٹو کو الیکشن کے اندر جو ہے یک طرفہ سیٹ دی ہے کہ مخالفین کو موقع ہی نہیں دیا, وہ ان کی بات کر رہے ہیں. حسن مرزا صاحب, یہ تو چلیں آپ رسپونڈ کرنا چاہیں اگر نہیں حیدر صاحب کی اس بات پہ بھی, لیکن ساتھ ہی کوئی واضح پوزیشن اپنی بتائیں کہ یہ جو مہاجر سیٹوں کے حوالے سے مطالبہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اے جے کے کی حکومت آزاد کشمیر کی بنانے میں یہ فیصلہ ساز ثابت ہوتی ہیں. میجورٹی سیٹیں پنجاب میں ہیں, ان کو مخصوص نشستوں میں تبدیل کر دیا جائے. مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے. پیپلز پارٹی اس پہ واضح پوزیشن کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر جو بھی مضبوط حکومت بنے گی وہ یقیناً ان سیٹوں کا فیصلہ, یہی ہم نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا مذاکرات میں کہ وہ ہمیں ٹائم دیں. یہ تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ بیٹھیں گے, پنجوتا صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں. ہماری بے شک نون لیگ کے ساتھ تلخیاں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود کشمیر کے لیے ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان سیٹوں کا یقیناً فیصلہ ہوگا. اچھا حسن صاحب, ایک اور بات, اب جن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کو وفاقی وزراء نے تو جو بیان دیے, اب مجاہدین بھی کہہ دیا سے بھی تشبیہ دے دی ہے, سو یہ سب کچھ وہ آپ کی نظر میں بھی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش رہ جاتی ہے بات چیت کی اس کے بعد؟ جب تلخی ہوتی ہے تو چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. ان کو ٹھیک ہے جو ان کا آج کنڈکٹ ہے اس کے حساب سے وہ ملیٹنٹ ہی نظر آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مار رہے ہیں. تو یہ کچھ ہی کہا جائے گا, ہم اس جلتی پہ تیل نہ ڈالیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کریں اور کوشش کریں کہ یہ معاملات حل ہوں. یہ ہمارے وفاق کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ کشمیر کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. باقی ندیم حضرت پنچوتا صاحب نے
جو باتیں کی ہیں اور جو تلخی ان میں ہے ہونی چاہیے. ان کے لیڈر اندر ہیں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ کہیں پہ کسی ایکٹیویٹی میں بھی نظر نہیں آتے. میں تو ان کی کسی کے حوالے سے دل آزاری نہیں کروں گا. چلیں اگر وہ اب تو جو تلخیاں آپ لوگوں کے درمیان ہیں اس کا پی ٹی آئی سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ تو بالکل معصوم دکھائی دے رہے ہیں اس وقت. حسن صاحب ویری کوئکلی یہ بات بھی, اگلا اب انتخاب کا جو فیز ہوگا اس سے آپ کی کوئی توقعات ہیں؟ نون لیگ کا رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں اگلے فیز میں فیصل راٹھور صاحب بھی نہیں جیت سکیں گے پیپلز پارٹی کے. ہماری تو کوشش ہے نا جی. اب باقی چیزیں تو نون لیگ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. یہی الیکشن کمیشن ہوا تو کوئی زیادہ خاطر خواہ بہتری کی توقع تو نہیں ہے, لیکن اللہ بہتر کرے گا جی. بہتری کی امید رکھنی چاہیے. شمائلہ صاحبہ ہمارے ساتھ, شمائلہ صاحبہ اچھا چلیں ان سے رابطہ منقطع ہے. آپ نعیم حیدر صاحب, آپ لوگوں نے تجویز دی ہے قومی حکومت بنے اور پورے کشمیر میں ایک ساتھ دوبارہ سے انتخابات ہوں اس طرح ان حالات کو حل کرنے کے بعد, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بالکل کشمیر کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے. وہاں اگر فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, لیکن وہ جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ یہی ہیں جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں. تو قصوروار تو یہ ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اقتدار کی جگہ کے اوپر, ذاتی مفادات کی جگہ کے اوپر پاکستان کا سوچنا چاہیے, پاکستانی عوام کا سوچنا چاہیے. کتنا مشکل سے ہم نے وہ آزادی وہاں کے خطے کے لوگوں نے حاصل کی, تو اب آپ اسے پھر جو ہے وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, توڑنے کی سازش ہے. پروٹیسٹ ہوگا, آپ اگر کہتے ہیں کہ اس دن لاہے عمل دیں گے 5 تاریخ کو, تو اس کو پھر آگے پروٹیسٹ اگر ہوتا ہے, مارچ ہوتا ہے, اس کو لیڈ کون کرے گا؟ علیمہ صاحبہ لیڈ کریں گی, وہ ہمیں عوامی سطح کے اوپر کنیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سلمان راجہ صاحب ہوں گے, محمود اچکزئی صاحب ہوں گے. اصل میں کون لیڈ کرے گا؟ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. یہ پی ٹی آئی لیڈ کرے گی, جس میں تمام رہنما ہیں, چاہے سہیل افریدی ہوں, چاہے گوہر خان ہوں, چاہے سلمان راجہ ہوں یا باقی ہوں, اور محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر صاحب, ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لینے کے لیے کل بھی ہماری ملاقات ہوئی. علامہ راجہ ناصر صاحب ادھر موجود تھے, اچکزئی صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو وہ تمام لوگ اچکزئی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ ہم نے مارچ نہیں کرنا, صرف جلسہ کرنا ہے, تو تسلیم کریں گے آپ؟ دیکھیں ویسا نہیں کہیں گے, کیونکہ دیکھیں عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے, اس سے ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ملک میں جمہوریت کا معاملہ ہے, انصاف کا معاملہ. اگر ان کو لگتا ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں نکلیں گے, ایک اور کریک ڈاؤن ہوگا جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے. دیکھیں حالات کب سازگار ہوں گے؟ یہ تو قبضہ ہے نا, قبضہ تو جاری ہے, 75 سال سے قبضہ, آسانی سے نہیں چھوٹے گا. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ حالات خود سازگار بنائیں گے ملک کے, اور ملک کا ہمارا ٹھیک طرف بڑھے گا. تو چلیں, بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے ہیں کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا اور اس میں پی ٹی آئی اپنے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کرے گی. نعیم حیدر پنجوتا, شمائلہ رانا اور حسن مرزا صاحب, آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.